अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम 27वें पारे की तफसीर का खुलासा पेश करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता दर्स के 26वें पारे का आखिरी हिस्सा, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, क्योंकि सूरह हुजरात कुरान करीम की एक अहम तरीन सूरत है, जिसके समझने से ईमान व अकायद के अलावा बहुत सारी मुआशरती कमजोरियों पर भी काबू पाया जा सकता है। सूरह हुजरात, इसके शुरू में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मुकाम बुलंद का जिक्र किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो रुतबा और शान अता फरमाई कि आपसे पहले और आपके बाद मखलूक़ात में किसी को वो रुतबा बुलंद नहीं मिल सका। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बुलंद और उसका तकाजा ये है कि हम नबी की कदर करना सीखें। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, क्या ईमान वालो, नबी की आवाज से ज्यादा बुलंद अपनी आवाज को ना किया करो। नबी की महफिल में जब बैठो तो अपनी आवाजों को पस्त कर लो। नबी को ऐसे ना पुकारो जैसे आम लोगों को तुम पुकारते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल को ज़ाय कर दिया जाए। सहाबाए किराम इस आयत के नाजिल होने के बाद कभी इतनी पस्त आवाज में गुफ्तगू किया करते थे कि कई कई बार पूछना पड़ता था कि क्या कह रहे हो। फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत फरमाई कि आवाज को पस्त करने का यह माना नहीं कि तुम बोलना छोड़ दो या इतनी आवाज को पस्त कर लो कि सुनाई ना दे। यानी ये मुकाम अदब है कि नबी के मुकाबले में अपनी आवाजों को ना चलाया करो, नबी के मुकाबले में अपनी बात को ना किया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस आयत पर अमल कैसे किया जाएगा? अब इस आयत पर कैसे अमल किया जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तो नहीं मौजूद, मगर आपके अहकाम, आपकी फरामीन, आपकी सुन्नतें तो मौजूद हैं। इस पर अमल करने का यह तरीका है कि नबी की कहीं बात आ जाए, नबी की कहीं सही हदीस पेश कर दी जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पेश कर दी जाए, तो बंद हो जाना चाहिए मेरी जबान, आपकी जबान, फलां और फलां की राय। नबी की बात के मुकाबले में किसी की राय को पेश करना, किसी के जवाब को नकल करना, किसी के फतवे को आगे रखना, इसका मतलब यह हुआ कि हम नबी के मुकाबले में इमाम की बात, फकीह की बात, आलिम की बात या किसी शेख की बात को ज्यादा दर्जा दे दें। अगर हम इस तरह से नबी की बात को नीचे कर देंगे तो क्या हम नबी से मोहब्बत करने वाले हुए या नबी की शान में गुस्ताखी और बेदबी करने वाले हुए? जब नबी की बात पेश कर दी जाए, कोई फतवा, कोई बात, कोई आगे से आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ये नबी से मोहब्बत का तकाजा है कि आपकी सुन्नत आ गई, कबूल कर लिया जाए, आपकी बात आ गई, तस्लीम कर लिया जाए उसको एज इट इज। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपस में जैसे लोगों को पुकारा करते हैं ऐसे ना पुकारा करो। बाज लोग सोचे समझे बगैर लिखते हैं या मोहम्मद, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत कम है। उनको जरा समझना तो चाहिए कि ये लफ्ज का मतलब क्या है और ये लफ्ज किस तरह से लिखा जाता है, कैसे पुकारा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये बेअदबी है इस तरह से कहना। फिर उसके बाद सूरह हुजरात में एक और जो बात बताई गई, खबर की तहकीक करने की, वेरीफाई करना किसी खबर को। कभी कोई खबर दे दे किसी के मुतालिक, किसी जगह के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन या शख्स के बारे में, पहले मेक श्योर कर लो क्या वो बात सही भी है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे पीछे से हज़फ करके वो बात तुमको सुनाई जा रही हो, कहीं सियाक व सबाक से काट कर आउट ऑफ द कंटेक्स्ट वो बात सुनाई जा रही हो, या कहीं बात कुछ थी किसी और तरीके से पेश किया जा रहा हो। तो खबर की पहले तहकीक करो ताकि बाद में शर्मिंदगी ना हो। अगर खबर की हम तहकीक करना सीख जाएं तो कई गलत फहमियां जो हैं, जो हमारे मुआशरे में और कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं, उस पर बड़ी आसानी के साथ काबू पाया जा सकता है। फिर उसके बाद बताया गया कि अगर दो गिरोहों में मुसलमानों के कोई आर्ग्यूमेंट हो, तकरार हो, लड़ाई तक नौबत पहुंच जाए तो आपस में सुलह कराने की कोशिश करो। और अगर सुलह नहीं हो सकती तो जो ज्यादती करने वाला गिरोह है उसके खिलाफ तुम लड़ाई करो। हमारे यहाँ आमतौर पर यह देखा जाता है कि वो किसकी तरफ के कौन लोग हैं। लोगों का रंग देखकर, उनकी बिरादरी देखकर, उनका खानदान देखकर
ان کی سپورٹ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ حق پر ہوں یا باطل پر ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حق اور صداقت کو دیکھا جائے، جو گروہ ظالم ہے اس کو دبایا جائے، اور جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیا جائے، حتیٰ کہ جو غلط ہے وہ بھی توبہ کر کے صحیح راستے پر آئے۔ یہ قرآن مجید کا اصول پیش کیا گیا، ورنہ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے کہ برادری کو دیکھ کر اس کی سپورٹ کی جائے، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ کر رہا ہو۔ پھر آپس میں تمسخر کرنا، مذاق اڑانا ایک دوسرے کا، اس سے منع کیا گیا۔ اسلام نے جائز لطیفے سے، تفریح تباہ سے منع نہیں کیا، جائز مذاق کی اجازت رکھی گئی، مگر ہر چیز کے اپنے لیمٹس ہیں۔ ایسا مذاق نہ کیجئے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو یا دوسروں کی انسلٹ ہوتی ہو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اسی کی وجہ سے فتنہ اور فساد بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کہا گیا کہ غلط القاب سے مت پکارو، نک نیم، جیسے کسی کا کہہ دیے ٹھگنا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے نام جو ہم لوگ رکھتے ہیں، یہ اس سے منع کیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر آپس میں وہ کدورتیں اور وہ لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بدزنی سے بچو، دوسروں کے بارے میں برا خیال رکھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حسن ظن یہ اچھی عبادت کی علامت ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا، معلوم نہیں ہے خود سے سمجھ گئے تو یہ چیز غلط ہے۔ بدگمانی فسادات کی جڑ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسروں کی ٹوہ میں مت لگے رہو، جاسوسی مت کرو دوسروں کی، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے داروغہ نہیں بنایا ہے کہ دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرو۔ اور اسی طرح سے غیبت، چغلی، بیک بائٹنگ، اس سے منع کیا گیا، بلکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر تمہارے اپنے بھائی کی باڈی سامنے پڑی ہوئی ہے، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اس کا گوشت اپنے ہاتھ سے نوچ کر کھاؤ؟ یہ جتنا گھناؤنا ہے، اس سے زیادہ برا ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور جو مختلف برائیاں پیدا ہو گئیں، ان میں سے ایک کہ ہم انسانوں کو اس کے تقوی، سیرت اور کردار کے بجائے رنگ، جغرافیائی بیک گراؤنڈ اور اس کی برادری کی بنیاد پر فوقیت دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں بتایا گیا کہ فوقیت اور فضیلت، سپیریارٹی کسی کو مل سکتی ہے تو اس کی کیریکٹر، سیرت، کردار کی بنیاد پر، کہ جو آدمی عمل میں، تقوی میں سب سے اچھا ہے، وہی سب سے اونچا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس پائے گا، چاہے اس کا رنگ کچھ بھی ہو، چاہے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے اندر حضرت بلال حبشہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت سلمان فارس سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت صہیب رومی ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود وہ پہلی صف میں جگہ پا رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اسی تقوی اور اسی پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ تو سورہ حجرات کو گھروں میں ضرور پڑھیے، ضرور سمجھیے، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی غلط فہمیوں کو دور کر کے صحیح پاکیزہ زندگی گزار سکیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ قاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم موقعوں پر پڑھا کرتے تھے، جیسے سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ وغیرہ پڑھا کرتے تھے جمعہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، اسی طرح سورہ قاف وغیرہ۔ تو یہ جو اہم صورت ہے، فکر آخرت، آخرت کی جواب دہی اور اس کی تیاری کو سمجھنے کے لیے بہت اہم صورت ہے۔ اس کے اندر موت کا تذکرہ، سکرات کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر حشر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کو ہم سمجھیں، غور و فکر کریں، اور اس کے مطابق اپنی موت کے بعد کے مرحلے کے لیے تیاری کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ ذاریات، جس کے اندر بتایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کی تخلیق کیوں ہوئی؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد ان چیزوں کو نہیں بنایا، بلکہ ان کی تخلیق کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ کی بندگی کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، بلکہ بندگی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، کمانے کی شکل میں ہو، گھریلو زندگی گزارنے کی شکل میں ہو، ہر جگہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہے اصل میں بندگی۔ اور پھر واعظ و نصیحت کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ مسلمان کو چاہیے کہ آپس میں تذکیر کا کام کرے، ریمائنڈر، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ جو ہے وقتاً فوقتاً ایڈوائز کیا کریں، سمجھایا کریں، تذکیر کریں۔ اس سے اگر کوئی آدمی کوئی چیز بھول گیا ہے تو اس کو یاد آ جائے گی، اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ہوگا،
اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر زندگی کی پوزیشن میں لا سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم جو بات بتائی گئی اس کو آپ ذہن میں رکھیے، 21ویں آیت سورہ طور میں ایک بڑی بشارت کی بات بتائی گئی کہ اگر والدین نیک ہوں تو ان کے بچے بھی اگر نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات کو کیسی شان عطا فرمائے گا، کیسے بلندی عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ اگر وہ دونوں کے اعمال میں کچھ کمزوری بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ مطلب یہ نہیں ہوگا جیسے والدین فرسٹ کلاس میں ہوں اور اولاد سیکنڈ کلاس کی ہو تو والدین کو ڈی گریڈ کر کے سیکنڈ کلاس میں نہیں لایا جائے گا، بلکہ بچوں کو اپ گریڈ کر کے فرسٹ کلاس دے دیا جائے گا، کیونکہ والدین نیک تھے، اولاد بھی بہرحال نیک تھی، کامیاب تو ہو گئے، مگر درجات کا فرق ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو اولاد اگر نیک ہوگی تو آخرت میں اس کا یہ فائدہ ہوگا، اور زندگی میں کیا فائدہ ہوگا اور زندگی میں ان کی وجہ سے کیا خیر و برکت ہوگی، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جائے تو دنیا سے اس کا نام اعمال ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے، نہ کوئی چیز فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے، مگر 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی مسلسل اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، چیریٹیبل کام، جو بھی اچھا کام کر کے جائیں گے جب تک اس کا فائدہ لوگ اٹھائیں گے کرنے والے کو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز علم، جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس نالج سے، اس علم سے، سکھانے والے کو برابر اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ مثلا اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا کسی کو سکھا دیے، زندگی میں جتنی مرتبہ وہ تلاوت کرے گا سکھانے والے استاد کو بھی اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اولاد، اگر اولاد نیک ہوگی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور والدین کے رتبے کو بلند فرمائے گا۔ تو نیک اولاد دنیا میں بھی راحت اور سکون کا ذریعہ، قبر میں بھی نور کا ذریعہ اور حشر میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی، بشرطے کہ اولاد نیک ہو۔ تو اولاد کو نیک بنانے کی ہم سب کو کوشش، محنت اور جستجو کرنی چاہیے۔ پھر سورہ نجم کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک جو اہم بات بتائی گئی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دین کی کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ آپ پر وحی نہ نازل ہو جائے۔ وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو نبی کی بات اصل میں اللہ تعالیٰ کی بات ہے، نبی کی اطاعت یہ گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے، اور نبی کی نافرمانی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمان پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، جو نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، سنتوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ان کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے کہ ان کا وہاں پر کیا حشر ہوگا۔ کہ زمانے مشرکین عرب کے درمیان جو مختلف بت پرستی رائج تھی، اس کا کنسپٹ کیا تھا؟ یہ لات، منات، عزا، یہ ہے کیا چیز؟ اس کو سورہ نجم میں آپ پڑھیے، اس کا ذکر کیا گیا آیت 19 اور 20 کے اندر کہ یہ اصل میں ان کے اپنے دور کے معززین تھے، بہت ریسپیکٹیبل شخصیات تھیں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے ناموں پر مورتیاں بنا لی گئیں، پھر ان کی پوجا اور پرستش لوگ کرنے لگے۔ شرک کا آغاز بھی اسی طریقے سے ہوا۔ اگر ہم شرک سے بچیں، ایمان کو خالص اور پختہ کر لیں گے تو انسان ہے، غلطیاں، بھول چوک اور نادانی تو ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بھول چوک اور غلطیوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ نیکیاں کفارہ بن جائیں گی، ان سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائیں گی۔ پھر آیت 38 اور 39 میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر عمل کرنا سیکھیں، زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر عمل کریں۔ کیوں عمل؟ اس لیے کریں کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا برڈن ٹیک آف نہیں کرے گا، ہر ایک کو وہاں سیلف سروس ہوگی، اپنی اپنے بوجھ کو اٹھانا پڑے گا، اور جو کچھ ملے گا وہ وہی ملے گا جس کے لیے انسان نے کوشش کی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے محنت اور اسٹرگل کی۔ کاش کہ ہم یہ آیت کو سمجھتے۔ اس آیت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد
کوئی اس کے نام پر ختم دلا رہا ہے، کوئی اس کے نام پر محفلیں جما رہا ہے تاکہ وہ جو ثواب ہے اس تک ٹرانسفر کیا جائے، اس کو بخشنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، خود اپنے لیے اس نے بھی نہیں پڑھا ہوگا، خود اس نے بھی عمل نہیں کیا ہوگا، مرنے کے بعد پڑھوایا جاتا ہے۔ کم سے کم یہ آیت کو تو سمجھیں کہ اس میں کہا گیا کہ عمل جو تم کرو گے تمہارے لیے مفید ہوگا، تم جس کے آثار کو چھوڑو گے اس کا فائدہ پہنچے گا۔ عمل نہیں کرے، خود قرآن کو نہیں پڑھا، مرنے کے بعد ختم قرآن کی محفلوں سے مرنے والے کو پھر کیا ثواب ملے گا؟ قرآن ہے کیوں؟ کیا قرآن کریم صرف تبرک کی کتاب ہے یا سمجھنے کی بھی کتاب ہے؟ پھر سورہ قمر اور سورہ قمر کے اندر ایک بڑی اہم جو بات بتائی گئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور شق القمر کا جو معجزہ ہے وہ ہو چکا ہے، یعنی جس کی حدیث میں تفصیل بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے معجزہ شق القمر ہوا تھا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہوئے، پھر اس کے بعد میں دونوں مل گئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جس کا ذکر کیا گیا کہ شق القمر یہ معجزہ ہو چکا ہے، یعنی اب قیامت آنے والی ہے، بہت جلد آنے والی ہے۔ پھر قیامت کی مختلف نشانیاں اس کے اندر بتائی گئیں۔ ایک بڑی اہم نشانی حضرت نوح کی کشتی کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات بتائی گئی جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے، سرسری گزر جاتے ہیں، حالانکہ وہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو بطور نمونے اور نشانی کے چھوڑا ہے۔ نوح علیہ السلام یہ کشتی کیسے بنائے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایات دی گئیں۔ کیوں یہ ہدایات دی گئیں؟ خصوصی انسٹرکشن کے ساتھ یہ کشتی کیوں بنائی گئی؟ تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ عبرت اور سبق بن سکے۔ آرک آف نوح، اس کو آپ دیکھیے کہ جب فلڈ آیا، طغیانی آئی پانی کی شکل میں، تو وہ موجوں میں پہاڑ کی طرح سے چل رہی تھی وہ کشتی، اور جب عذاب ختم ہوا وہ کشتی جا کر جودی پہاڑی پر رک گئی۔ وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں جو سوار تھے ان کو لے کر اتر گئے، اور وہ کشتی وہیں پر رہی۔ کب تک رہی؟ کب اس کو ڈسکور کیا گیا؟ اس پر لوگ غور نہیں کرتے۔ اس میں بہت بڑی بات ہے کہ وہ اتنی بلندی پر تھی کہ عام طور پر لوگ وہاں نہیں جایا کرتے تھے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنلی جو اس وقت ایک ہو رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ وغیرہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے بعد گلیشیئر پگھلنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد میں قریب میں وہ کشتی کو ڈسکور کیا گیا، وہاں سے وہ کشتی کو دریافت کیا گیا، اور اس کے بعد بعض تحقیق کرنے والوں نے وہ کشتی کے کچھ چیزوں کو اس پر تحقیق کی، تو معلوم ہوا کہ وہ کشتی کا زمانہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اس بنیاد پر بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ 99% ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ کشتی ہے جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اب یہاں سمجھ میں آتا ہے اللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایات پر وہ کشتی کیوں بنائی گئی، ورنہ اتنے طویل عرصے تک وہ کشتی باقی کیسے رہتی؟ وہ کشتی کو باقی رہنا تھا، وہ کشتی کو بطور نمونے کے دوسروں کے لیے پیش کرنا تھا، وہ کشتی باقی رہی۔ یہ بہت بڑی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اب ہم قیامت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر سورہ قمر میں ایک آیت کو بار بار دہرایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کلام کو، قرآن کو آسان بنایا، کیا کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یعنی سبق لینے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے بہت آسان اور سمپل بنایا گیا قرآن کو، تاکہ ہم پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ لیکن ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا، کہ قرآن بہت مشکل کلام ہے، سمجھا نہیں جا سکتا، تم اس کی صرف تلاوت کرو۔ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ غلط ہے؟ بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ آسان ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دین کے نام پر کچھ بے دینی کی ہوئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ قرآن کو سمجھیں اور ہماری دکانداریاں مار کھا جائیں، ہمارے ذاتی مفادات پر آنچ آئے، ہمیں اس کا کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ اس لیے لوگ قرآن کریم کی فہم سمجھ اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف تلاوت کریں تاکہ ہماری دکانداری بھی چلتی رہے، دین کے نام پر کی جانے والی بے دینی بھی جاری رہے۔ قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، تدبر کیجیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم سبق حاصل کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کا ذکر فرمایا، اور سورہ رحمان میں
قرآن کریم کی عظمت کو دیکھیے کہ کہا گیا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا تمہیں علم سکھایا۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا قرآن کریم کے علم کے ذریعے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جیسے بخاری کے اندر کہا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب دستور ہے، بہترین لوگ ہیں جو دستور کو سیکھیں تاکہ اس کے مطابق ان کی زندگی بسر ہو سکے۔ سورہ رحمان کے اندر مختلف جو امور پیش کیے گئے، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں بیک وقت دونوں سے خطاب کیا گیا، انسان سے بھی جنات سے بھی، ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات کی جماعت کن کن چیزوں کا تم انکار کرو گے۔ اور یہ آیت کو قرآن کی سورت کے اندر ایک دو نہیں بلکہ 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات جب بھی آپ اس آیت سے گزرتے تو جواب دیتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، جیسے ترمذی میں ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی نعمت نہیں جس کو ہم جھٹلائیں، یا اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں۔ اس صورت کے اندر بتایا گیا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسان اور جنات کی جماعت تم چاہے جتنے دور چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، کیا ایسے ہے ممکن تمہارے لیے کہ ایسی جگہ جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر ہو، قدرت کے کنٹرول سے باہر ہو؟ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ قدرت ہر جگہ ہے، کنٹرول اس کا ہر چیز پر ہے، ذرے ذرے پر اس کا کنٹرول ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری رسوائی اور شرمندگی کا سبب بن جائے۔ پھر اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ قیامت اور قیامت کا ہولناک تذکرہ اس میں کیا گیا کہ میدان محشر میں انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ رائٹ سائڈ والا گروہ ہوگا اور اس سے پہلے السابقون الاولون، بڑے نیک سلیکٹڈ پائس لوگ ہوں گے، یہ بہت اعلیٰ ترین صفات کے لوگ ہوں گے جن کو جنت کے بھی اونچے درجات میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دائیں سائڈ والے لوگ، رائٹ سائڈ والے لوگ ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیابی پانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ کے لوگ ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ناکام ہو گئے۔ اب اس کے بعد تفصیلی رزلٹ سامنے آئے گا، تو یہ اس وقت یہ بڑی حسرت کی بات ہوگی، اس کے لیے آدمی کو پہلے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو کامیاب ہونے والے ہیں، جن کا نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، جن کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ بڑا آسان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔